बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रमज़ान में रोज़े की दुआ। रोज़े की दुआ इस्लाम की एक फ़र्ज़ दुआ है। ये इस्लाम का चौथा सुतून है। रोज़े की दुआ फजर से गुरूब आफ्ताब तक अदा की जाती है। ये अरबी लफ्ज़ सौम से माखूज़ है और इसमें फ़र्द भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है और बुरे कामों से परहेज़ करता है। रोज़े की नियत करना ज़रूरी है। अगर कोई सुन्नत और इस्लामी तरीके के मुताबिक रोज़ा रखना चाहे, किसी मखसूस रोज़े की दुआ पढ़ना लाजमी नहीं है और ना ही इसके बारे में किसी हदीस में कोई पाबंदी मौजूद है, बल्कि इसका एहतमाम करना फ़ायदा मंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ान के दौरान मुख्तलिफ़ अरबी इबारात या दुआएं रोज़े के लिए पढ़ते थे। ये मुख्तलिफ़ दुआएं इस्लामी उलमा भी पढ़ते हैं और वो इफ्तार या सहरी के वक्त इन दुआओं को पढ़ने की तरगीब देते हैं। ये रोज़े की दुआएं ज़्यादा तवील नहीं हैं और इनको समझने और सीखने के लिए हम इफ्तार की दुआ, रोज़ा इफ्तार करने के बाद की दुआ और सहरी की दुआ को तर्जुमा, तलफ़्फ़ुज़ और तफ़सीलात के साथ पढ़ेंगे। रोज़ा रखने की दुआ। मुसलमान रमज़ान में रोज़ा रखने के लिए ये दुआ पढ़ते हैं ताकि अपनी नीयत की तस्दीक करें। वो अपनी फर्माबरदारी का इजहार करते हैं और अल्लाह ताला से हिदायत तलब करते हैं ताकि गुरूब आफ्ताब तक सोम को पूरा करने में साबित कदम रह सकें। रोज़ा रखने की नीयत। सहरी की दुआ। मुसलमान रमज़ान के बाबरकत महीने में रोज़ा रखने की पुख्ता नीयत के लिए ये मुख्तसर रमज़ान सहरी की दुआ पढ़ते हैं। इस दुआ को सहरी की दुआ या रमज़ान सहरी दुआ भी कहा जाता है, जहाँ सहरी का मतलब है सुबह या फजर से पहले खाया जाने वाला खाना जो रोज़ा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सहरी की दुआ। रोज़ा रखने की नीयत। वो भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। तर्जुमा, मैंने रमज़ान के महीने के कुल के रोज़े रखने की नीयत की। रमज़ान सहरी दुआ के फ़वाइद। रमज़ान सहरी दुआ पढ़ने के चंद हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं। ये दर्ज झेल हैं। अल्लाह की रज़ा में सुपुर्दगी। जब कोई मुसलमान रोज़ा रखता है और रमज़ान की नीयत की दुआ पढ़ता है तो ये अल्लाह की मर्ज़ी के आगे मुकम्मल फर्माबरदारी का ऐलान होता है। ये इस बात की गवाही है कि बंदा अल्लाह जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है पर मुकम्मल ईमान रखता है। ये अमल न सिर्फ ईमान को मजबूत और मुस्तहकम करता है बल्कि अल्लाह ताला को भी महबूब है। अल्लाह इस फर्माबरदारी को पसंद फरमाता है और रोज़ेदार को रमज़ान की बरकतों से नवाजता है। अल्लाह की बेशुमार बरकतें। जब कोई मुसलमान रोज़ा रखता है और रमज़ान की नीयत की दुआ पढ़ता है तो ये अल्लाह की मर्ज़ी के सामने मुकम्मल अताअत और फर्माबरदारी का सबूत होता है। ये एक खुद साख्ता ऐलान है कि बंदा अल्लाह जो सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है पर मुकम्मल यकीन रखता है। ये अमल ईमान को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करता है। अल्लाह ताला इस अमल को पसंद फरमाता है और रोज़ेदार को रमज़ान की बेशुमार बरकतों और रहमतों से नवाजता है। ईमान की क़ुव्वत को मजबूत करना। रमज़ान में सहरी की दुआ पढ़ने से मुसलमानों को एक रूहानी फ़ायदा हासिल होता है जो ईमान की मजबूती और इस्तेहकाम है। नीयत या रमज़ान की नीयत की दुआ रोज़ेदार के ईमान को तक़वियत देती है। चूँकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, इसलिए जब कोई मुसलमान रोज़ा रखने की नीयत करता है तो ये इसके अल्लाह पर मजबूत ईमान की अलामत है कि वो अल्लाह ताला यकीनी तौर पर अपने बंदों की रहनुमाई और मदद फरमाएगा। सहरी के बाबरकत वक्त की कदर करना। सहरी का वक्त बरकतों से भरपूर लम्हा होता है और ये अल्लाह से रूहानी ताल्लुक़ मजबूत करने का बेहतरीन ज़रिया है। रमज़ान में रोज़ा रखने की दुआ पढ़ने से न सिर्फ इबादत की नीयत पुख्ता होती है
بلکہ اس سے خود پر قابو پانے اور خود آگاہی کی خوبی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل دن بھر انسان کو غلط کاموں اور گناہوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ سحری کے بابرکت وقت کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ سحری کا وقت انتہائی بابرکت ہے اور اس لمحے میں اللہ کی رحمت اور برکتیں عروج پر ہوتی ہیں۔ جو بھی اس وقت دنیاوی یا آخرت کی کوئی بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ انسانیت اور خاندانی و برادرانہ تعلقات کو مضبوط کرنا۔ رمضان کی سحری کی دعا مسلمانوں میں اتحاد، بھائی چارے اور انسانیت کی قدر کو فروغ دیتی ہے۔ سحری کے وقت پڑھی جانے والی یہ دعا باہمی ہم آہنگی کو بڑھاتی ہے اور پوری مسلم معاشرے میں مثبت رویے کو پروان چڑھاتی ہے۔ اس بابرکت وقت میں تمام مسلمان خاندان اکٹھے ہو کر سحری کرتے ہیں اور پھر سحری کی دعا پڑھتے ہیں، جو خاندانی تعلقات اور بھائی چارے کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ روزہ افطار کرنے کی دعا۔ مسلمان غروب آفتاب کے وقت روزہ افطار کرنے کے لیے افطار کی دعا پڑھتے ہیں۔ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو مسلمان دعا کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں، جو اللہ کی شکر گزاری اور برکت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ رمضان افطار کی دعا اور اس کی اہمیت۔ یہ دعا رمضان افطار کی دعا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جہاں افطار کا مطلب ہے غروب آفتاب کے وقت روزہ کھولنے کے لیے کھانے کا وقت۔ رمضان میں روزہ افطار کرنے کی دعا اسلام میں بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ اگرچہ اسے پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اسلامی علماء اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کے مطابق افطار کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا اور الفاظ کے ذریعے اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رمضان میں روزہ افطار کرنے کی دعا۔ افطار کی دعا: اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ افطار کی دعا کے فوائد۔ رمضان میں روزہ افطار کرنے کی دعا کے چند اہم فوائد درج ذیل ہیں۔ شکر گزاری کی اہمیت۔ مسلمان مغرب کی اذان کے وقت روزہ افطار کرتے ہیں اور افطار کی دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کی تلاوت انسان میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ روزہ کھولتے وقت پانی اور کھانے کی نعمتوں کا احساس شدت سے ہوتا ہے۔ افطار کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ دعا انسانی دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے اور وہ اللہ کی عطا کردہ رزق کو شکر گزاری کے احساس کے ساتھ کھاتا ہے۔ ایمان پر استقامت کے لیے اللہ کی مدد طلب کرنا۔ رمضان میں روزہ افطار کی دعا پڑھنا نہ صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ ایمان پر استقامت کے لیے اللہ کی مدد طلب کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی ہر حالت میں اللہ کی ہدایت اور مدد کے محتاج ہیں۔ اس دعا کی تلاوت سے اللہ کی قدرت اور حکم کو تسلیم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا اور پھر اللہ کی عطا کردہ رزق سے افطار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہی پوری کائنات کا واحد مالک اور نظام چلانے والا ہے۔ یہ دعا ہمارے دل و جان میں اس یقین کو مضبوط کرتی ہے کہ اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ روزے کی دعا کی قبولیت۔ افطار کی دعا پڑھنے والا شخص اللہ کے حضور اپنے روزے کی قبولیت کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دعا اس بات کا اظہار ہے کہ بندہ اپنے روزے کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کر رہا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس عبادت کو قبول فرما لے۔ یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔
کیونکہ اس سے یہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ عبادت کی اصل قدر و قیمت اللہ کی قبولیت میں ہے۔ اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے مطابق نہ ہو تو وہ بے فائدہ ہے۔ لہٰذا افطار کی دعا کے ذریعے روزے کی قبولیت طلب کرنا اللہ کی رضا پانے اور اپنی عبادت کو بابرکت بنانے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ برائی سے حفاظت کی دعا۔ رمضان کی افطار کی دعا نہ صرف روزے کی قبولیت کے لیے پڑھی جاتی ہے بلکہ اللہ سے برائیوں سے حفاظت طلب کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں اور اگر کوئی شخص ان حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا روزہ اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہو سکتا ہے۔ لہٰذا روزہ افطار کی دعا پڑھنا دراصل اللہ سے مدد مانگنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ ہم نادانستہ کسی ایسے عمل میں مبتلا نہ ہو جائیں جو ہمارے روزے کو ضائع کر دے۔ یہ دعا اللہ سے حفاظت، استقامت اور نیکی پر ثابت قدم رہنے کی درخواست ہے تاکہ ہم روزے کے اصل مقصد کو پورا کر سکیں اور برائیوں سے بچ سکیں۔ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف۔ جو شخص افطار کے وقت رمضان کی دعا پڑھتا ہے وہ دراصل اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی رحمت اور عطا کے بغیر کوئی بھی شخص ایک سانس تک نہیں لے سکتا اور روزے کے بعد پہلا لقمہ کھاتے وقت یہ احساس مزید بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کتنی قیمتی ہیں۔ یہ دعا ہمیں شکر گزاری سکھاتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے کیونکہ وہی ہر چیز کا حقیقی مالک اور دینے والا ہے۔ خلاصہ، روزہ بند کرنے کی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور فرما برداری اور اطاعت کے جذبے کو بڑھاتی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کا مقصد اللہ سے طاقت، صبر اور استقامت طلب کرنا ہے تاکہ روزہ اللہ کی رضا کے مطابق مکمل کیا جا سکے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے، صبر کرنے اور نیکی پر ثابت قدم رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری طرف افطار کی دعا شکر گزاری کے جذبے کو فروغ دیتی ہے۔ یہ دعا اللہ کی بے شمار نعمتوں کا اعتراف کرنے اور ان لوگوں کا احساس کرنے کی ترغیب دیتی ہے جو بنیادی ضروریات جیسے کھانے اور پانی سے بھی محروم ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔